आगे से हटो, तुम क्या रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो? अरीबा ने बड़े गुस्से से माथे पर बल डाले कहा था। हैदर पीछे हट गया। बड़े गुस्से से वो अरीबा को देख रहा था। जब अरीबा ने उसे यूं घूरते हुए देखा तो कहने लगी, आंखें नीची करो अपनी, मुझे यूं मत घूरा करो। वो कहने लगा, अक्कड़ किस बात की है तुम्हें? तुम्हारी ये अक्कड़ खत्म करने में मुझे बस एक मौका चाहिए। ये सुनकर अरीबा तो तब कर रह गई थी। इससे पहले कि वो हैदर को कुछ कहती, सामने से ही दाइम मुस्कुराता हुआ अरीबा की तरफ आ रहा था। वो कहने लगा, क्या हुआ डियर कजन? अरीबा कहने लगी, कुछ नहीं। तुम ताया जान से कहते क्यों नहीं? इस बदतमीज को तो इन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। दाइम ने एक नजर हैदर की तरफ देखा था, जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा हो गया था, यूं जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो अरीबा से कहने लगा, क्यों इस मासूम के पीछे पड़ी रहती हो तुम? अच्छा अंदर आओ। दाइम अरीबा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अरीबा दाइम से कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है। दाइम कहने लगा, प्लीज अरीबा मत लड़ा करो उससे। तुम जानती हो कि पुप्पो और पुप्पो के इंतकाल के बाद वो कितना रोया था, कितना चुप चुप रहने लगा था। इसे हम सबकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। अरीबा कहने लगी, नहीं, इसे मोहब्बत की नहीं, इसे 4 थप्पड़ों की जरूरत है। हर एक ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे सामने वो यूं नजरें नीचे किए खड़ा हो गया था जैसे बहुत ही शरीफ हो, और मुझे आंखें दिखाता है। अरीबा अपने दांत गुस्से के मारे कच कचाते हुए बोली थी। दाइम कहने लगा, अच्छा तुम दफा करो उसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, आओ मेरे साथ। वो उसे ऊपर का जीना चढ़ाकर अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद किया तो अरीबा कहने लगी, ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि वो बात कोई और सुने, अभी वक्त नहीं है ना, इसीलिए। अरीबा कहने की, दाइम प्लीज पहेलियां ना बुझवाओ। वो कहने लगा, मैंने अम्मी से बात की है। अरीबा कहने की, वो तो तुम दिन में 10 बार करते हो, इसमें कौन सी खास बात है? दाइम कहने लगा, बेवकूफ लड़की, अपनी और तुम्हारी शादी की बात की है। यह सुनकर अरीबा की चलती हुई जबान रुकी थी। खुद ब खुद ही नजरें झुक गई थी। घनी पलकें शर्म के मारे उठने से इनकारी थी। दाइम ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोलोगी? अरीबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कहने लगी, वो मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मैं थकी हुई कॉलेज से आई हूँ। असल वजह तो ये थी कि अरीबा को शर्म आ रही थी। दाइम कहने लगा, ऐसे कैसे? पहले बताओ, तुम इनकार तो नहीं कर दोगी? अरीबा का शर्म से रंग लाल अनार हुआ था। दाइम उसके शर्माए शर्माए रूप को देखकर समझ गया था। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इतनी ही मोहब्बत जितनी मैं तुमसे करता हूँ। वो कहने लगी, जब जानते हो तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है। बड़ी मुश्किल से अरीबा ने अपना हाथ दाइम के हाथ से छुड़वाया था, फिर जल्दी से उसके बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, ताई अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ वो खड़ा हुआ और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंच गया। वो कहने लगा, बहुत बातें सुनाई हैं अम्मा ने मुझे कि तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही एक बेवकूफ लड़की मिली थी। ये सुनकर अरीबा ने बरजस्ता दाइम की तरफ देखा। वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरीबा की नाक बहुत मोटी है। अरीबा ने अपने सतुआ नाक को जरा पकड़ा था। वो कहने लगी, इतनी भी मोटी नहीं है। वो कहने लगा, अम्मा कह रही थी आंखें भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। दाइम बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। वो कहने लगी, हाँ आंखें तो मेरी वाकई छोटी छोटी सी लग रही हैं। ताई अम्मा ने और क्या कहा? वो कहने लगा, ये कहा कि बाल भी कुछ खास लंबे नहीं हैं। वो कहने लगी, ये तो गलत कहा है, देखो तो सही, बाल तो मेरी कमर तक आते हैं और कितने लंबे बाल चाहिए उन्हें। वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि घर के काम काज भी ठीक से नहीं करती और रोजाना कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। अरीबा की आंखों में मोटे मोटे से आंसू आए थे। वो कहने लगी, इसका मतलब मैं ताई अम्मा को पसंद नहीं हूँ? वो कहने लगा, हाँ तुम अम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अरीबा यूं थी कि अभी रो देगी, आंखों में जमा शुदा पानी रुखसार पर बह जाएगा। जब दाइम ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी और कहने लगा, बेवकूफ लड़की, अम्मा को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मुझे कितनी पसंद हो तो ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में होगी। अरीबा को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, दाइम के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे फूल बना रहे थे। इससे पहले कि वो दाइम को कुछ कहती, चंद कदम पीछे होते ही बेड शुरू हो चुका था
اور اریبہ بھی جلدی سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ دائم اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور سیدھا بیڈ کے اوپر جا گرا تھا اور اریبہ اس کے اوپر۔ ایک بے ساختہ سا عمل تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے پر گر چکے تھے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ عین اسی وقت حیدر نے ذرا سا دروازہ کھولا تھا۔ اریبہ کو یوں دائم کے اوپر گرے دیکھا تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ویسے ہی بند کر دیا۔ اریبہ فوراً سے اٹھی تھی۔ دائم کچھ خفت میں مبتلا ہوا تھا۔ اریبہ بالکل شرمندہ سی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دائم اور اریبہ جمال اور جلال صاحب کے بیٹے تھے۔ جمال اور جلال دونوں بھائی تھے اور جمال کا بیٹا دائم تھا اور جلال کی بیٹی اریبہ۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس حادثاتی موت میں بہن بہنوئی دونوں ہی مر چکے تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا حیدر بچا تھا جو تب سے اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا۔ بہن اور بہنوئی کی حادثاتی موت کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنے بھانجے کو سر آنکھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ حیدر کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے، اسے بہت پیار کرتے تھے۔ حیدر کو شروع ہی سے اریبہ اچھی لگتی تھی، لیکن اریبہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ بے حد ضدی تھا۔ اسے دائم اچھا لگتا تھا۔ دائم ایک سمجھدار قسم کا نوجوان تھا۔ پھر بچپن سے اب تک وہ زیادہ تر وقت دائم کے ساتھ ہی گزارتی آئی تھی۔ دائم اس سے بڑا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا۔ کبھی اسے کسی سبجیکٹ میں مشکل پیش آتی تو بتا بھی دیتا تھا، اور پھر ایک دوسرے کو پسند بھی بہت کرتے تھے۔ دائم اپنی والدہ سے بات کر چکا تھا اور وہ دائم کی پسند پر خوش بھی تھی کہ اچھا ہے گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ البتہ حیدر اس بات سے ناواقف تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اریبہ کی شادی اس سے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جمال ماموں سے بات کرتا، پہلے ہی اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اریبہ کا رشتہ دائم سے طے ہو چکا ہے۔ بہت جلد ان کی منگنی کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ حیدر کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے جمال ماموں سے کہا کہ اریبہ اسے اچھی لگتی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جمال نے کہا کہ بیٹا دائم کا رشتہ اریبہ کے ساتھ پکا ہو چکا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اس رشتے میں اریبہ کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اگر اسے اعتراض ہوتا تو پھر ہم ضرور سے تمہارا پوچھتے۔ میرے لیے دائم اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن حیدر کو یہ لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے فرق کر دیا، اپنے بیٹے کی پسند کو مقدم رکھا اور اس کی خواہش کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ نہیں کہ اسے اریبہ سے کوئی طوفانی محبت تھی، اسے اریبہ کو ہراساں کرنا پسند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ہمیشہ دبا کر رکھے، ڈرا کر رکھے، کیونکہ آج تک وہ اس کے سامنے دو بدو جواب دے دیا کرتی تھی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ وہ اگر کبھی کچھ کہہ دیتا کہ میرے لیے چائے بنا دو تو اسے انکار کر کے دائم کے لیے چائے بناتی تھی۔ وہ دائم کی فرمائشوں کو پورا کرتی تھی۔ بس ایک ضد سی تھی حیدر کو اس سے، زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال منگنی ہوئی اور اس کے بعد فوری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ دائم اور اریبہ دونوں ہی ہواؤں میں اڑ رہے تھے اور حیدر اپنی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے یہ شادی رک جائے، مگر کیسے رکے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار وہ گھر پر آیا تو دائم اور اس کے چچا اور والد اپنے آفس میں تھے اور فریحہ بیگم اور شبانہ بیگم دونوں شاپنگ پر تھیں۔ البتہ اریبہ گھر میں اکیلی تھی۔ چوکیدار موجود تھا لیکن مین دروازے کے پاس، اور ملازمین شام کو واپس جا چکے تھے۔ اریبہ اکیلی کچن میں تھی۔ وہ دائم کے لیے شامی کباب بنا کر ابھی فارغ ہوئی تھی، فریج میں رکھ رہی تھی جب حیدر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تمام ملازمین جا چکے ہیں اور شبانہ بیگم اور فریحہ بیگم بھی نہیں ہیں۔ گھر میں اریبہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے دماغ میں شیطان نے شیطانی منصوبہ بنایا تھا۔ وہ کچن میں آیا، اریبہ گنگنا رہی تھی، ساتھ میں اپنے لیے ایک کباب فرائی کر رہی تھی۔ وہ چکھنا چاہتی تھی کہ کیسا بنا ہے، تبھی ایک ہاتھ آگے بڑھا اور چولہا بند ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو حیدر اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ یکدم سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن تب تک حیدر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دائم سے شادی کرو گی تم؟ ایسے کیسے؟ اریبہ تم میری ضد ہو، اور جب تک میں اپنی ضد پوری نہ کر لوں میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ اریبہ اس کی گرفت سے بہت زیادہ کسمسا رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ زبردستی اس کو اوپر لے گیا اپنے کمرے میں، کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ ابھی تک اس کا ہاتھ اریبہ کے منہ پر تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت اکڑ ہے تم میں، ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے لیے
تم دائم کو مجھ پر فوقیت دیتی رہی ہو، لیکن میں آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دائم کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن حیدر کے سر پر تو جیسے جنون سوار ہوا تھا۔ بڑی بے دردی سے اس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیا، اور پھر اس کی دودھیا رنگت کو دیکھنے لگا بڑی بے باک نظروں سے۔ اریبہ شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے لگی، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ جنون ضد بدلا اس کی آنکھوں میں سوار تھا۔ وہ اریبہ کو بیڈ پر پھینک چکا تھا اور خود اس کے اوپر لیٹ کر وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں دائم کے اوپر لیٹنے کا، اس سے قربتیں بڑھانے کا۔ اریبہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اریبہ چلانے لگی، لیکن وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اریبہ کے ہاتھوں میں پھنسا کر اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ اریبہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حیدر کی ضد کے سامنے وہ ہار چکی تھی۔ وہ اسے برباد کر چکا تھا۔ اس کی عزت برباد کرنے کے بعد ہی اس نے اریبہ کو چھوڑا تھا۔ پھر کہنے لگا، اب تم شوق سے دائم سے شادی کر لینا، کیونکہ شادی کی رات تھی وہ جب سہاگ رات کی سفید چادر کو سفید ہی دیکھے گا تو تمہیں طلاق دے دے گا، کیونکہ تمہارے کنوارے پن کو میں ختم کر چکا ہوں۔ تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اریبہ کے بیڈ کی سرخ چادر کو دیکھ کر کہا تھا، اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اریبہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 4 دن بعد اس کی شادی کی تقریبات شروع ہونے والی تھی، اور وہ برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ سب کو یہ بتاتی کہ حیدر نے اسے برباد کیا ہے تو یقیناً اسے حیدر سے نکاح پڑھوا کر اسی کے ہی حوالے کر دیا جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے رو دھو کر پہلے تو اپنے کپڑے نکالے، نہا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر بیڈ کی چادر دھو کر سب نشان مٹا دیے، لیکن اس وقت بے حال سی ہو چکی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ دائم سے کہہ دے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یا اپنے والدین سے شادی سے انکار کر دے۔ کچھ دیر اس کی والدہ اور تائی واپس آ گئی تھی اور اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی۔ وہ روسی لباس دیکھ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ رات کو جب اس کے تایا اور والد واپس آئے، اس کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سینے میں کچھ درد تھا۔ دائم انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہنے لگا، چچا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی بھی پریشانی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر اریبہ کو چپ رہنا پڑا۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے، اور حیدر اس انتظار میں تھا کہ اریبہ کب شادی سے انکار کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ کبھی بھی زبان نہیں کھولے گی، اور اس طرح دونوں خاندان والوں کی بھری برادری میں بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ جمال سے انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو فوقیت دی اور حیدر کو نہیں دی۔ حالانکہ آج تک جو چیز دائم کو پسند ہوتی تھی، حیدر کہتا تھا یہ مجھے پسند ہے، اور جمال صاحب دائم سے وہ چیز لے کر حیدر کو دے دیتے تھے۔ دائم بھی چپ کر جاتا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ حیدر کے والدین نہیں ہیں، اسی لیے اگر ہم اسے اپنی چیز دے دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حیدر کو تو جیسے عادت ہو گئی تھی دائم کی ہر چیز چھین لینے کی۔ لیکن یہ بات صرف چیزوں تک محدود نہیں رہی تھی۔ اس نے اریبہ کی زندگی کو برباد ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اریبہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ بچے اور وہ عین شادی کے موقع پر انکار کر دے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ مہندی ہو گئی، بارات کا دن بھی آ گیا۔ حیدر بے حد بے چین تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ اب اسے یہ خبر ملے گی کہ اریبہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن اریبہ نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، اپنے والد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والد کو ایک ایسا دکھ دے جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ جب مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا تب وہ دائم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سامنے حیدر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اریبہ نے ایجاب و قبول کیا تھا، اور اریبہ کے ایجاب و قبول کے بعد حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی تو جیسے برسوں کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ اس کی تائی اماں نے ہی اسے دائم کے کمرے میں بٹھایا تھا، اور وہ یوں تھی کہ ہر چیز سے خوف کھا رہی تھی۔ آنے والے لمحات اسے ڈرا رہے تھے، وہ خوف زدہ کر رہے تھے۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ وہ سب کچھ دائم کو بتا دے گی، اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ دائم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ اریبہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دائم نے دروازہ بند کیا، لاک کیا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔
لیکن اریبہ کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا۔ آج تو اس کے خوابوں کے سچ ہونے کی رات تھی۔ کب سے اس نے اپنے حسین جسموں کو اس رات کے لیے چھپا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اریبہ کے پاس بیٹھا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ اریبہ کے ذہن میں 4 دن پہلے والا واقعہ گھومنے لگا تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر دائم کو لگا کہ شاید فطری شرم میں وہ مبتلا ہو رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ وہ دونوں کزنز تھے، لیکن شادی کی رات ہر لڑکی کچھ نہ کچھ نروس تو ہوتی ہے، وہ بھی ہو رہی تھی۔ دائم کہنے لگا، کیا بات ہے؟ ارے میں تمہارا وہی کزن ہوں جس کے ساتھ تم گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر دائم متعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، اریبہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی دائم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اریبہ نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگی، دور رہو مجھ سے دائم، مجھ سے دور رہو پلیز۔ اریبہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ خود بھی کچھ پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اوکے اوکے، نہیں ہاتھ لگاتا تمہیں، میں دور ہوں تم سے۔ وہ کچھ اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی رات وہ اس سے اس قدر گھبرا سکتی ہے۔ اریبہ دونوں مٹھیاں بھیجے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ اپنی ہمت کو مجتمع کر رہی تھی تاکہ دائم کو سچ بتا سکے۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں، اب تک تم نے صرف مجھے کزن کے طور پر دیکھا ہے، کزن کے طور پر بات کی ہے، اور ایک دم سے ہمارا رشتہ بدل گیا۔ تم شاید مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ اٹس اوکے، ایسا ہوتا ہے۔ دائم نے بڑی محبت سے بات کی شروعات کی تھی۔ اریبہ کہنے کی، میں ابھی ایسی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے تو اپنا وہی اریبہ سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ بات کرے، کیسے اسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں وہ سچ سننے کے بعد اسے اپنائے گا یا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ دائم سے محبت کرتی تھی اور اس کے چھوڑ جانے کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اپنے والد کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ اگر وہ دائم کو سب کچھ سچ بتا دیتی اور یہ بات پھیل گئی تو شاید اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ سچ بولے یا نہ بولے۔ اگر سچ نہ بھی بولتی تب بھی سچ سامنے آ جاتا، پھر وہ کیا کرتی؟ وہ دوسری اذیت سے گزر رہی تھی۔ دائم کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم صرف باتیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم نے ہمیشہ مجھے کزن کی نظر سے دیکھا ہے۔ بے شک تم مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا ہوگا۔ میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ اریبہ دائم کی باتیں سن کر کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں چینج کر لوں؟ یہ سن کر دائم کہنے لگا، اتنا بھی ظلم نہ کرو مجھ پر، کم از کم میری آنکھوں کو تو سیراب ہونے دو۔ میں نے تو ابھی ٹھیک سے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ دائم کی آنکھوں میں بے خودی بڑھ رہی تھی، وارفتگی بڑھ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے لمس سے اریبہ کو یہ بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بے تحاشا نروس تھی۔ اسی لیے دائم اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم اجازت دو تو منہ دکھائی کی چین پہنا دوں، میں نے بڑے دل سے خریدی ہے اریبہ۔ دائم کا لہجہ ملتجی تھا۔ اریبہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی۔ دائم بہت خوش تھا جب اریبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ دائم نے جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی، اس میں سے سونے کی چین نکالی جس کے لاکٹ پر ڈی لکھا ہوا تھا اور ایک ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے اریبہ کے گلے میں چین پہنائی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی مہندی دیکھنے لگا۔ دل کی بے اختیاریاں عروج پر تھی، لیکن زبان دے چکا تھا۔ اریبہ کے نرم و ملائم ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈے تھے، جسے دائم اپنے ہاتھوں کی حدت سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کانپنے لگی تھی۔ اپنے ہاتھ فوراً سے اس نے پیچھے کیے تھے۔ وہ کہنے لگی، دائم پلیز، میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ دائم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اوکے ٹھیک ہے، جاؤ چینج کرو۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور اپنے سارے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ دائم نے ہی اٹھ کر اس کے زیورات کو ڈبوں میں رکھا تھا۔ واش روم میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن اپنی آواز نکالنا نہیں چاہتی تھی۔
اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے لیے۔ دائم سے یہ بات کرے گی، دائم سے وہ بات کرے گی، لیکن اس کی ساری باتوں کا گلا حیدر گھونٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کر چکا تھا کہ نہ تو وہ دائم کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی دائم کو اپنا سکتی تھی۔ بس ایک خوف کی تلوار تھی جو اریبہ کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اپنے منہ دھو کر، اپنے آنسوں کو ضبط کر کے، اپنے کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر آئی تو دائم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، اریبہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم اتنا روئی ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ کہنے لگی، نہیں ایسے ہی، پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے۔ ایکچولی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، شاید اسی لیے۔ دائم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ کہنے لگا، چچا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایکچولی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ پرہیز نہیں کرتے۔ میں انہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا، مکمل چیک اپ کرواؤں گا۔ کیوں فکر کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، چچا کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کی محبت کو دیکھ کر اریبہ کو افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کتنا احساس کر رہا تھا، شاید اسی لیے کہ ابھی اسے سچ نہیں پتا تھا، اور جب اسے سچ پتا چلے گا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگانے کے بجائے دھتکار دے گا، شاید طلاق ہی دے دے۔ کوئی بھی مرد یہ سب کچھ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اریبہ اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ دائم کہنے لگا، تم روتی ہو تو حشر میرے دل پر برپا ہوتا ہے، پلیز رویا مت کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے باقی آنسو صاف کیے تھے۔ اریبہ نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تھا کہ صوفے پر سو سکے تو دائم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ سو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر اریبہ گھبرا رہی تھی کہ اگر رات کو وہ بے اختیار ہو گیا تو کیا کرے گی۔ دائم کہنے لگا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم سے وعدہ کیا ہے نا، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ تکیہ وہ واپس بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اریبہ لیٹ گئی، لیکن دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دائم نے گہری سانس لی، الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم چلا گیا۔ وہ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تھا۔ تب تک اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور خود کو سوتا ہوا ثابت کر رہی تھی۔ دائم بے بس سا ہوا تھا۔ آج کی رات کے لیے تو پتہ نہیں کب سے وہ منتظر تھا، لیکن اریبہ کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ شاید اس نے جلال صاحب کی کنڈیشن کو زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا۔ وہ دوسری جانب لیٹ کر کروٹ مخالف سمت میں کر کے سو چکا تھا۔ صبح جب اریبہ کی آنکھ کھلی تو دائم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اریبہ فوراً گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اب تم دیکھنے پر بھی پابندی تو مت لگاؤ، بس دیکھ ہی تو رہا ہوں، ابھی تک ہاتھ تو نہیں لگانے دیا تم نے۔ تمہیں ویسے بھی مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا؟ اریبہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی، لیکن دائم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یار کیا ہے تمہیں؟ کھلے رہنے دو نا اپنے بال، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ بکھری ہوئی تمہارے چہرے کو چھوتی ہوئی تمہاری آوارہ لٹیں، بڑے مقبول لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ اب جا کر تو اپنی نظروں کی پابندیاں ختم کرنی پڑی تھی، اور پھر سے پابندیاں لگا رہی تھی۔ اریبہ بہت بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، تو اجازت ہو تو تھوڑا سا تنگ کر لوں تمہیں؟ قسم سے بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، شدت سے پیار آ رہا ہے، صرف اپنے ہونٹوں کا لمس دینا چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ اس کے حق میں ہوتے ہوئے بھی اسے کسی چیز کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دائم پلیز۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے نیچے اتری، اپنے بالوں کو سمیٹا، جوڑا بنایا، کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اس کے بیچ کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کچھ دیر میں دائم بھی آ گیا تھا۔ حیدر ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا۔ وہ بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے اریبہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اریبہ نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے والد سے کہنے کی، بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے کی، میری جان میں بہت ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بلڈ پریشر ہی تو ہائی ہوا تھا، اور تمہیں تو پتا ہے ڈاکٹروں کو تو عادت ہوتی ہے وہم میں ڈالنے کی۔ دائم کہنے لگا، نہیں چچا، میں آج آپ کو لے کر جاؤں گا اور آپ کے سارے ٹیسٹ کرواؤں گا۔ شبانہ بیگم کہنے لگی، تمہارے بابا تمہارے چچا کو لے جائیں گے، تم ہنی مون پر جانے کی تیاری کرو، آج تم لوگوں کا ولیمہ بھی ختم ہو جائے گا، بس 1-2 دن میں تم لوگ مری اور ایبٹ آباد کے لیے نکل جانا، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، اس کے بعد تھوڑی نہ موقع ملتا ہے۔
جلال صاحب کہنے لگے ہاں بالکل بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جمال صاحب بھی کہنے لگے ہاں بیٹا تم لوگ کل کی ٹکٹیں کروا لو۔ پھر حیدر سے کہنے لگے حیدر بیٹا تم ہی اپنے بھائی اور بھابھی کی ٹکٹیں بک کروا دو، میں آج جلال کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، اس کے سارے ٹیسٹ کرواؤں گا، پھر رات کو ولیمہ بھی ہے۔ رات کو ولیمے پر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دائم اسے دیکھ کر بے اختیار ہو، اسے ڈر لگنے لگا تھا، وہ دائم کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دائم جب کمرے میں آیا اور اسے سادے سے حلیے میں دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ پھر اریبہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا ہنی مون ٹرپ پر میں صبر کا امتحان نہیں دوں گا، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ ہنی مون بس ایک ہی بار ہوتا ہے اور میں اپنا ہنی مون انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم میرا پورا پورا ساتھ دو گی۔ اریبہ تو دائم کی بات سن کر یوں تھی کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کب تک اس پر ضبط کے بند باندھ سکتی تھی اور وہ کب تک اس کے قریب نہ آتا۔ ایسا چند دن ہو سکتا تھا، ایک ہفتہ ہو سکتا تھا، لیکن ساری زندگی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اریبہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب سب گھر والوں سے الوداع لے کر وہ دونوں ہی سفر پر نکل چکے تھے۔ وہ مری، ناران، کاغان اور سوات کی وادیوں میں گھومنا پھرنا چاہتے تھے۔ 30 دن کا ٹور پلان کیا گیا تھا۔ اریبہ خوش تھی مگر اس کے ہاتھ بالکل برف جیسے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ جانتی تھی کہ ٹرپ کے لیے قائم نے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ ہر دن اور رات کس طرح گزارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی شدتوں اور جذبات کے بارے میں پہلے ہی سے اریبہ کو بتا چکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ایک رومانٹک سا میوزک کار میں چلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لے کر اس نے مری آتے ہی جہاں پر ایک کار سٹینڈ پر روکی تھی اس کے ٹھنڈے برف جیسے ہاتھوں کو دیکھ کر کہنے لگا کیا ہو گیا ہے اریبہ، گاڑی میں تو ہیٹر آن ہے، بیبی تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے ہٹا کر اپنے سینے پر لے جا چکا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرا کر کہنے لگی بس یہاں کا موسم ہی ایسا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ مگر وہ ہلکی ہلکی کپ کپ آ رہی تھی، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سردی دائم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو وہ بچپن سے لے کر اب تک ساتھ رہتی آئی تھی، اسے کم از کم اس طرح کی شرم اور حیا کی امید تو نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ اکثر محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اس کی کمر پر بھی اپنی انگلیاں گھماتا اور وہ مسکرا کر شرما سی جاتی۔ مگر آج خاص کر شادی کے بعد اس کا رویہ دائم کے لیے کچھ عجیب سا ہو چکا تھا۔ بہرحال اپنے کاٹیج میں پہنچنے کے بعد ان دونوں ہی نے مری کے حسین وادیوں میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی اور وہ سب سے الگ تھلگ لمبے گھنے درختوں کے بیچ گھومتے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ ایک پل کو اریبہ سب کچھ بھول چکی تھی، وہ ان مناظر میں خود کو کھو چکی تھی۔ بے شک وہ دائم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، ایک پل کو وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ حیدر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے آپ کو دائم کے سپرد کرتی چلی گئی۔ دائم نے اسے یہاں کر اتنا خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا چکا تھا اور دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر وہ اپنے جذبات کو چھپا نہ سکا۔ دیر رات تک گھومنے پھرنے کے بعد انہوں نے واپس کاٹیج کا رخ کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اریبہ نائٹ سوٹ پہننے کے لیے واش روم جانے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا جب اس نے اپنے لب اس کے نازک گال پر رکھ دیے، اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے سہلا کر مسکرا کر کہنے لگا سویٹ ہارٹ کہاں جا رہی ہو؟ تم یہ نہیں پہنو گی، بلکہ یہ ٹرپ میری مرضی سے طے پائے گا۔ اب تم ہنی مون ٹرپ پر اس بند کمرے میں وہی کچھ پہنو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اریبہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کمرے میں موجود حدت اور اس میں دائم کے جذبات نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پہلے بھی تو جو ڈریسز ہیں وہ آپ کی پسند کے ہیں، اور نائٹ سوٹ بھی تو دیکھیے آپ کے نائٹ سوٹ کے ساتھ میچنگ ہے۔ وہ آخری بار خود کو اس سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہنس کر کہنے لگا نہیں، مجھے تم ان کپڑوں میں نہیں چاہیے بلکہ کسی اور حلیے میں چاہیے آج۔ یہ کہہ کر اسے الماری کے قریب لے گیا اور اگلے ہی پل ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس پیکٹ پر لکھی لوکیشن سٹور کا نام دیکھ کر اریبہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ایڈریس پاکستان کا تو نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی تھا وہ اس نے دوسرے ملک سے منگوایا تھا۔ ایک نظر اس نے دائم کو دیکھا اور پھر جب اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔
انتہائی بے باک سی جالیدار نائٹی اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر اریبہ کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا۔ اگلے پل اس نے اس نائٹی کو بیڈ پر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، بیوی ہوں میں آپ کی، بھلا کوئی بیوی کو اس طرح کی نائٹی گفٹ کرتا بھی ہے؟ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی، دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا، اور دائم ہنستا ہو اسے مزید اپنے قریب کر کے اس کے کان کے قریب اپنی گرم سانسیں نچھاور کر کے کہنے لگا، میری جان، چپ چاپ جا کر یہ نائٹی پہن کر باہر آؤ، اب مجھ سے مزید قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اریبہ مجبور ہو چکی تھی، تم وہ ماضی کو بھول ہی چکی تھی۔ کہنے لگے کہ نہیں دائم، ایسا مت کیجیے، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں شرم آتی ہے لیکن مجھے تو نہیں آ رہی، میں تو تمہیں بیوی مان چکا ہوں، اور تمہارے اور میرے بیچ کیسا لحاظ؟ لاؤ مجھے دو، میں خود تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ اریبہ تو شرم کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی، جھٹ سے وہ نائٹی لے کر واش روم میں بھاگی۔ اپنے دل میں ہزاروں جذبات لیے دائم وہیں پر نیم دراز بیٹھ چکا تھا، آنکھ